बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तहदीह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जन्नाति अदनिन लती वअदा अर्रहमानु इबादहु बिल गैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिया ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या। तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहु मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुक नसिय्या। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहु समिय्या। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ उख़्रजु हय्या अवला यज़कुरुल इंसानु अन्ना खलक़नाहु min qablu वलम यक शैआ फवरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا। वो कौन सी जन्नत है जो इसके लिए जन्नत है? जन्नत एक जन्नत नहीं है, जन्नत बहुत सारे हैं। उसका मतलब है जन्नत आदम उनकी रिहाइश की बात नहीं है। ये जो आम बागात जो होते हैं जिसमें सब लोग जा सकते हैं, ऐसा दुनिया में भी मौजूद है। इसकी बारे में कहा जन्नत आदम। दलील क्या है कि उनकी रिहाइश नहीं है। थोड़ा तौबा में पढ़ चुके हैं जन्नत व मसाकिन तय्यबतन। जन्नत आदम के साथ साथ फिर अलग मसाकिन तय्यबा भी है। उसका मतलब जन्नत आदम उसमें मसाकिन की बात नहीं हो रही है। वो आम तरतीब जिस तरह हमारा दुनिया में मौजूद है, जिनको वहाँ एक दूसरे से मिलना ही है, गपशप लगानी है, जन्नत आदम यदखुलूनहा अल्लती वअद अर्रहमान। और कौन सी जन्नत है? अल्लाह ताला रहमान ने रहमान का नाम लिया क्योंकि वहाँ से पहले तौबा की बात हो रही थी, उससे अगले आया तौबा की बात हो रही थी। जब तौबा की बात है तो उनके साथ रब इलाह से बेहतर लफ्ज़ रहमान बहुत मौजू होता है। तौबा और रहमान अल्लती वअद अर्रहमान इबादहु वो जन्नत जो रहमान ने वादा
نے عبادت کی لیے، اس کا مطلب کیا واضح ہو رہا؟ جنت موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو جب رحمان نے وعدہ فرمایا، کچھ شک ہے کہ وہ نہیں ملے گی؟ بھائی وہ میرے وعدہ نہیں، آپ کے وعدہ نہیں ہے، رحمان کی وعدہ ہے، لازم ہونا ہے۔ پھر کیا بالغیب، کیوں کہا بالغیب؟ نہ تو ہم وہ جنت کو دیکھ چکے ہیں، معلوم نہیں ہے، تو ہمارے سارے اعمال، ایمان کی دار مدار سب تو غیب پر ہے۔ ایمان کی جو 6 ارکان ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ، یہ سارے غیبیات ہے۔ تو ان غیبیات پر ایمان کیوں لایا؟ اس لیے غیب کے علاوہ کچھ مشاہدہ بھی ہے، کائنات کی یہ شاہکار تقدیر، ترتیب، نظام، کس انداز کا رب العالمین اس سورج کو روز یہاں سے نکال رہا ہے، وہاں سے ڈبا رہے ہیں، پھر چھاند آ رہا ہے، اس کے اتنا ہو گیا، پھر بڑا ہوگا، یہ آبشار، یہ جنگلات، یہ مختلف قسم کے جاندار، یہ سب کس چیز کی دلالت ہے؟ خالق کی دلالت ہے۔ تو یہ مشاہدات دیکھے، غائب کو بھی دیکھ لیا، اس لیے ایمان لایا۔ تو یہاں اس آیات کہتا ہے وعد الرحمن عبادہ بالغیب، غیب سے وعدہ کیا اللہ، بالکل ہم مان لیں، تو دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے لیے غیب نہیں رہا۔ جب اللہ کو پہچان لیا، اب وہ الہ غائب نہیں رہا، ورنہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم نہیں کہتے ہیں، ایاک حاضر کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہم دیکھ رہے ہیں رب کو، جب ان کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا، اسی طرح نماز پڑھے گے تو فائدہ ملے گا، ورنہ فائدہ کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے بھی بتایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کو۔ اس لیے کہ وعد الرحمن عبادہ بالغیب ان وعدہ، اللہ نے جو وعدہ کیا مأتیہ، آ کے ہی رہے گا۔ ترجمہ میں کیا کہا؟ پورا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے وہاں رکنے والا کوئی ہے نہیں۔ یہ نہیں سمجھا آپ کا وزیر اعظم وعدہ کر لیا بس آپ مطمئن ہو کے میرا کام ہو گیا۔ وہ وزیر اعظم کل تمہارا کام کرنے سے پہلے بولا انہیں وزیر اعظم مر گیا، تم کیا کرو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین آپ کو بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اس بندہ پر نہ کرو، کتنا بڑا صدر مملکت کیوں نہ ہو، وہ مر جائے گا۔ وتوکل علی الحی الذی لا يموت، آپ کو اگر بھروسہ کرنا ہے تو اس پر جو ہمیشہ زندہ ہے، کہنے مرے گا نہیں، ان مرنے والوں پر اعتماد نہیں کرو۔ اس لیے کہا وعد و معطیت آنا ہی ہے ہر حالت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روکنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے وعدہ کو۔ اچھا، لا يسمعون، لا يسمعون، نہیں سنیں گے۔ کہاں؟ فیہا، جنت کی بات ہو رہی ہے، اس میں نہیں سنیں گے۔ کیا نہیں سنیں گے؟ لغو، لغو آپ اردو میں بھی کرتے ہیں، فضول بات، خبروں پر تبصرہ۔ اکثر آج کل یہی ہوتا ہے، 2-4 بندہ بیٹھ گیا، بس غیبت، یا تو اخبار نامہ یا خبروں میں تبصرہ، یا گلوکارہ نے کیا کیا، ڈانسر نے کیا، یہی بات ہو، یہ لغو ہے، فضول بات ہے، جس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے۔ تو جنت میں ایسی ماحول نہیں ہے، سب اللہ سے منسلک ہے، صرف اللہ کے نام لے یا سلامن لا يسمعون فیہا، یہ سنیں گے لغو اور فضول بات، گالی گلوچ، پتہ نہیں کیا کیا عجیب گندگی ہے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ سب جنت کے ماحول میں نہیں ہے۔ لا يسمعون، نہیں سنیں گے، کیا لغو، ہاں الا سلامن، وہاں صرف سلامتی اور سلامتی کے نام سنیں گے۔ کس طرح ہمارا کسی بھائی نے ترقی ماریا، لوگ آ رہے ہیں اس کو مبارکباد دینے کے لیے، جو بھی آ گیا سلام سب سے بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک،
یہی کہیں گے نا مبارک ہو، صرف یہی سنیں گے کیونکہ لوگ آ رہے اس مقصد کے لیے مبارک ہو گئے، تو وہاں بھی سنیں گے صرف کیا سلام سلام، تم بچ گئی ہر پریشانی سے، ابھی آپ کے لیے سلامتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بعض مفسرین اور تابعین نے بھی کہا لا يسمعون السلام کا مطلب یہ سلام نہیں ہے بلکہ بیماری، پریشانی، دنیا کی ماحول میں ان سب چیزوں سے سلامتی ہے، جہنم سے سلامتی ہے، یہ مطلب ہے سلامتی ہے۔ معقول لگ رہا ہے کیونکہ اہل جنت کے ماحول تو یہی ہے سلامتی سے، لیکن اگر لفظ لا يسمعون نہیں ہوتا اس بات پر بھی وزن ہوتی، لیکن جب لا يسمعون سننے سے تعلق ہے، سماع سے تعلق ہے، اس کے بعد نہیں۔ ہاں اگر لا يسمعون نہیں ہوتا ہم اس کو بھی مان سکتے تھے، کوئی حال نہیں، لیکن یہاں کہتے نہیں، سننے کی بات ہے، آپ سنیں گے سلام 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 لا يسمع الا ولا هم وعلينا رزقهم، نہیں کہا ان کے لیے میرے پاس رزق لهم، اس کا مطلب ابھی موجود ہے، اس کے لیے تیار ہے، لهم ان کے لیے موجود ہے۔ کیا رزقهم، رزق کیا ہے؟ ہر نفع بخش، صرف نوالا نہیں، روٹی چاول بریانی نہیں، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے یہ رزق ہے۔ جوانی ہے، طاقت ہے، صحت عافیت ہے، ہنر ہے، یہ سب رزق ہے۔ رزق صرف کھانے کے لیے محدود کیوں کریں گے؟ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، وہاں اس جنت میں بکرتن کیا صبح، عشیہ تو جنت میں صبح شام تو ہے نہیں، یہ کیوں کہا؟ ہاں دن مطلب ہر وقت، ہاں دن شروع ہوتا صبح سے شام کے اختتام میں، یہ دونوں بریکٹ کہیں گے ہم، ان دونوں بریکٹ کے درمیان جو ہیں سب 12 گھنٹے کا یہ ہے کہ ہر وقت جب آپ کی ضرورت ہو ٹھیک ہے، کھانا نہیں، یہ یعنی کوئی ٹائم محدود نہیں ہے۔ بکرتن و عشیہ کہنے کا مقصد ہے اے اہل جنت، آپ لوگ دنیا میں جب کھانا کھاتے ہیں ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، ایک دفعہ صبح پک کر کو ناشتہ کر لیا، پھر دوپہر کو کھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انگریزی کے علاوہ ڈنر مت بولو، اردو میں کیا اچھا زہرانہ، اور رات کو عشاء۔ عربی میں بھی اس طرح فرق ہے، کہتے ہیں فطور غدا عشاء، اور ساتھ ساتھ کچھ الفاظ رکھ دیں، بولا افطر و اندر، ناشتہ کر کے گھر سے نکل جاؤ، من افطر اندر، اندر نکل جاؤ، اتغدى اتمدى، غدا کھا کے تھوڑا لیٹ جاؤ، اتمدد لیٹ جاؤ، اتعشى اتمشى، رات کا کھانا کھا کے تو کیسے چلو، چل قدمی کرو، یہ عربی محاورہ ہے، تو دو غدا عشاء۔ اب یہاں کہا اللہم رزقہم بکرۃ و عشیہ، یعنی کوئی ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے، صبح سے لے کے شام تک تم کھاتے ہی رہو جب چاہو، کہاں بھوک کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بھوک کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں اہل جنت تو نہ بھوک محسوس کریں گے نہ پیاس محسوس کریں گے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، پھر کیوں کھائیں گے؟ آپ ابھی ابھی کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، میں آپ کے لیے 2 گلاب جامن لے کے آ گیا، آپ کے لیے نہیں، میرے ابھی نہیں کہیں گے، فوراً ہاتھ بڑھا کے لے دیں گے، کیوں؟ مزہ لینے کے لیے گلاب جامن۔ اچھا پیاس بالکل نہیں ہے، ایک تازہ آم کی شاید دوست پر بنا کے لے کے آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ارے دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، پیاس بالکل نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں گے اس جوش کو، پی لیں گے، بلکہ مزہ سے پی لیں گے۔
اہل جنت کا بھی یہی ماحول ہے، کھائیں گے پیئیں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں، پیاس کی وجہ سے نہیں، پھر وہ ہضم کیسا ہوگا، نہ تو وہاں خروج ہے، نہ فضلات ہے، نہ پیشاب ہے، کیسا خارج ہوگا؟ اللہ کا رسول نے کیا کہا؟ بولا جوشا، یعنی ایک ڈکار، سب کچھ ہضم، آپ ٹیکسی پی کے ہے نا، کھول پی کے ڈکار نکالتے ہیں، وہاں بہت ہلکا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح ایک ڈکار اور سارا کھانا ہضم ہو گیا۔ یہ جوش ابھی جو پلایا تھا میں نے آپ کو مثال دے کے، یہ خارج تو پیشاب تو نہیں ہے، بولا کیا کہ پسینہ، لیکن خوشبودار پسینہ، دنیا کی پسینہ کی طرح نہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ میں دلیل یہ قیاساً کہہ رہا ہوں، رب العالمین تخلیق جب نیا تخلیق دیں گے، قبر میں تو سارا مٹ گیا، ختم ہو گیا، ایک عجب الذنب کہتے ہیں، بیچ میں ایک ذنب ہم اردو میں کیا دم، ایک ہڈی ہے اس کو دم کہتے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گے، اسی سے نیا تخلیق دے گا قیامت کے دن، قبر سے نکلتے ہوئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نیا تخلیق جو دے گا یہ دنیا کی مٹی سے نہیں ہوگی، جنت کی مٹی سے ہوگی۔ دلیل عقلی دلیل، ہم دنیا میں اس مٹی کو جمع کرتے ہیں، پانی ڈال دو اس میں، کچھ عرصہ رکھ دو، بدبو بھیجے گی یا نہیں؟ اس کو کہتے بدبودار مٹی، کیوں؟ پانی میں رکھے بدبو پھیل رہا ہے۔ تو یہی مٹی سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس لیے ہمارا پسینہ سے بھی وہی بدبو نکلتی ہے۔ ایک ہفتہ مرد مت نہا، آپ کا قریب کو بھی نہیں بیٹھے گا، غلط کہہ رہا، روز نہانا پڑتا ہے تاکہ دودھ پریشان کرے، کیوں؟ اس مٹی کے اثر ہے، اس میں بدبو ہے۔ لیکن جنت میں کیوں پسینہ آپ سے خارج ہوگی، وہ کیوں خوشبودار ہے؟ اگر یہی مٹی سے تیار کیا ہوتا دنیا میں وہی بدبو، لیکن جنت کی مٹی میں خوشبو ہے، وہ ترابها المسک، مسک اردو میں ہوتا ہے، مشک کتنی خوشبودار ہے، تو آپ کے جسم سے بھی یہی خوشبو خارج ہوگی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں جنت کی مٹی سے تیار کرے، اس کے لیے ایک کون کہنا ہے، اللہ کے لیے کون سی زندہ؟ آپ کو فیکٹری میں ڈالے کریں گے، نیا نہیں ہو گیا وقت ختم۔ تو اسی وجہ سے میں اپنی سوچ کہہ رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہے، انسان ہے، رسول عبد اللہ کے عبد ہے، لیکن ان کی پسینہ جو خارج ہوتی ہے، پتہ ہے صحابہ کرام جب انتظار کرتے ہیں سے کہاں سے پسینہ، فوراً اس کو لے کے بن لیتے اپنے کپڑے میں، کیوں؟ اس قدر خوشبودار ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اس دنیا میں بھی جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہوا، نور نہیں کہا رہا ہے بشر، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی مٹی سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی مٹی سے پیدا کیا، یہ انسان، یہ بھی انسان۔ آگے بھی کیا مطلب، میرے پاس دلیل نہیں ہے، عقلی دلیل۔ محشر کے میدان میں جب سب انسان جمع ہوں گے اس وقت کیا صورتحال ہوگی جسم کی؟ جب اسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی جنت میں تو مٹی سے ہوگی، جنت کی مٹی سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو محشر کے میدان میں جب تک کہ فیصلہ ہو جائے، ہاں، محشر کے میدان میں جب تک فیصلہ نہیں ہوگا اس وقت کیا پوزیشن ہے، یہ کہہ رہا تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا، آپ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہے، کچھ لوگوں کے لیے سواری مہیا کیا ہے، ٹھیک ہے، سواری بھی بیٹھے ہیں، 50,000 سال کے عرصہ، تو یہاں تک لوگ محشر کی پریشانی کی وجہ سے تمنا کریں گے اگر دوزخ میں بھی جانا ہے جائیں گے، لیکن اس سے بہتر ہے، اس قدر مشقت ہے محشر میں، لیکن اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں ایک خوشخبری بھی دیا، مومن کے لیے اتنے عرصہ ٹائم ہے جیسا 4 رکعت کی نماز آپ ادا کرتے ہیں، ظہر یا عصر کی 4 رکعت نماز کے بعد کتنے ٹائم لیں گے؟ 10 منٹ،
شروع سے پڑھیں گے 15 منٹ اور ذرا بنا سے پڑھو 20 منٹ میں اتنی عرصہ آپ کے لیے اور خود بھی واضح ہو گئے. میں اپنے یہ دلیل کے ساتھ کیا ہوں لیکن میں نے جو کہا وہ بلا دلیل ٹھیک ہے. جیسا انہوں نے کہا ہے نا قرآن کریم میں کہ تمہیں اسی زمین سے پیدا کی زمین میں لے کر جائیں گے اسی زمین سے نکالیں گے. تو میں نے بھی یہی کہا آپ کو جب زمین سے نکالیں گے تو پھر میرا خیال مٹی تو پھر زمین جہاں سے اللہ تعالیٰ نکال رہا ہے اسی چیز سے بنا نا. منہا خلقناکم اسی سے پیدا کیا وفیہا نعیدکم یہاں واپس کر دو گا ومنہا نخرجکم یہاں سے نکالیں گے. یہ تو نہیں کہا اسی مٹی سے تم کو پیدا کر کے نکالو یہاں سے نکالوں گا. اب کس مٹی سے پیدا کر کے نکال رہا میں نہیں پتا. میں شروع میں کہا میرے پاس دلیل نہیں ہے اس وسیلہ کو لے کے میں نے دلیل دیا عقلی دلیل مانے آپ کی مرضی نہ مانے. اچھا ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں جب داخل ہوں گے انسان تو ان کے قد بھی لمبے ہوں گے وہ جسم بھی مختلف ہوگا جوان ہوں گے. جب یہ ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں جوان ہوں گے 33-30 سال کے قد 60 آدم کی قد ہے. جب یہ سارے تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تخلیق کی مواد میں مادے میں اس مٹی میں تبدیل کیوں حیران ہو. یہ سارے تبدیلیاں جب ہو رہی ہیں تو وہاں کیوں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کا ایک سیل کافی ہے وہ اس میں ساری کوڈنگ موجود ہے. سبحان اللہ. بس بات ختم ہو بات سب ختم ہو ایک ہی لفظ ہے. دیوالی بڑی تو چاہیے دیوالی بڑی تو چاہیے لیکن آپ کو آپ کے جینوم جو ہے نا صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن دیوالی بڑی تو چاہیے. انشور کے جینوم جو ہے وہ تبھی تو آپ ہوں گے لوگ آپ کو پہچانیں گے ایسا نہیں. بہرحال محشر میں آپ آرام سکون ملنے کے لیے ایسے لوگوں سے محبت کریں اللہ کے لیے جس میں بے لوس کوئی غرض نہیں کوئی مقصد نہیں دنیاوی نقطہ لحاظ نہیں ہے صرف اس لیے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں نیک ہے اس کے لیے کی وجہ سے آپ اس سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کہیں گے ینادی این المتحابون فی جلالی میری جلال و عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہو. الیوم اظلہم تحت ظلالی آج میرے سایہ کی لو اور کسی کے سایہ نہیں اللہ کے عرش کے سایہ وہاں آپ کو جگہ ملیں گے. نہ تپش نہ صورت کی گرمی ہے نہ کچھ کیا بات ہے. بس نیک لوگوں سے محبت کریں. یحشر الناس یوم القیامہ مع من احب جس کے ساتھ آپ دلی تعلقات رکھتے ہیں انہیں کے ساتھ آپ حشر کریں گے قیامت کے دن. اب اس آیت میں دل کا الجنہ خطاب اشارہ بعید کے لیے وہ جنت کون سی اللہ کی نورث من عبادنا میں وراثت میں ہی دوں گا میرے ان بندوں کو جو تقی تھا تقی تھا میری ناراضگی سے ڈرتے تھے ہمیشہ میرے رضا کا خیال رکھتے تھے یہ ایک تقیہ ایسے لوگوں کے لیے میں وراثت میں بھی کچھ حصہ رکھوں گا. صرف اپنا تو ملنا ہی ہے یہاں کو وراثت میں بھی ملیں گے. تو جنت کا ہم سے پہلے بہت تھے جو مر چکے ہیں اور ہم اس کا وارث بن کے جا کے میراث حاصل کر رہے ہیں. یہ آیات تو میراث کی بات کر رہے ہیں. دل کا جنت اللہ کی نورث من عبادنا من کان تقیا اس سے واضح اور صحیح حدیث میں جو ہم ملتے ہیں اللہ تعالیٰ جب جنت پیدا بنایا تھا جتنی مخلوق تیار کریں گے سب کے لیے جنت میں جگہ بنا. وہ عالم الغیب اس کو پتہ ہے کتنے لوگ جائیں گے لیکن اسی حساب سے جنت تعمیر نہیں. جتنی مخلوق میں تیار کر رہا ہوں سب کے لیے جنت ہے. اچھا اور جتنی مخلوق موجود ہے سب کے لیے جہنم میں بھی اسی حساب سے جگہ موجود ہے. چلو جہنم میں ڈالتے جتنے بھی ڈال گئے اور کہتے اور دو
يوم نقول لجهنم هل امتلأت جس دن میں کہوں گا جہنم سے پیٹ بھر گیا تمہارا تو قل هل من مزید کہاں بھر گیا اور تو یہاں تک جب جہنم میں جانے والا اور کوئی باقی رہا نہیں ہے کہاں سے دیں گے کوئی نیا مخلوق پیدا کر کے دیں گے یہ تو سراسر ظلم ہے تو اللہ رب العالمین اپنی ساکھ کا ساکھ اور تم پنڈلی دکھائیں گے اس پر رکھ دیں گے وہ شرمندہ ہو کے کیا کہیں گے تم بس 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 ہو کے اور نہیں